बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इशाल। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। कुछ दिनों से मेरी तबीयत ख़राब थी, जिसकी वजह से मैं कोई व्लॉग नहीं कर पाई, कोई वीडियो नहीं बना पाई, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिन पर मैं बात करना चाहती थी लेकिन मैं नहीं कर पाई। लेकिन इंशाल्लाह उन चीज़ों पर भी मैं बात करूँगी। लेकिन आज की जो ख़बरें हैं उनमें सबसे पहले इमरान खान साहब का पैगाम, एक ज़बरदस्त पैगाम। जेल से बैठ के इमरान खान ने बताया कि मैं आज़ाद हूँ और मैं कभी यजीद के सामने नहीं झुकूंगा। चलते हैं इमरान खान साहब के पैगाम की तरफ। इमरान खान साहब कहते हैं कि मुझे 2 साल पहले कहा गया कि 3 साल के लिए पीछे हट जाओ और मौजूदा निज़ाम को चलने दो, लेकिन मैं किसी यजीद के कहने पर 3 साल तो क्या 3 मिनट भी खामोश नहीं रहूँगा। मुझ पर 26वीं तरमीम को कबूल करने का भी जोर डाला जा रहा है, लेकिन मेरी जिद्दोजहद ही कानून की हुक्मरानी है और 26वीं आईनी तरमीम ऐन इसके मुनाफी है। मुझसे 9 मई की माफ़ी मांगने का मुतालबा किया जाता है, मगर माफ़ी वो लोग मांगे जिन्होंने CCTV फुटेज चुराई है, जिन्होंने औरतों की इज्जतें पामाल की, लोगों के घरों का तकद्दुस बर्बाद किया, हज़ारों सियासी वर्करों को जेलों और अकुबत खानों में डाला और बेगुनाह लोगों को शहीद किया। 9 मई के केसेस की 1 घंटा भी मेरिट पर समात हो तो ये बेबुनियाद मुकदमात फौरी ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन अलमिया ये है कि यहाँ इंसाफ होना तो दूर की बात, इंसाफ होता नज़र भी नहीं आ रहा। जुल्म से कौमें कभी ख़त्म नहीं होती बल्कि नए सिरे से बनती हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 13 साल मुश्किल तरीन वक्त काटा, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डटे रहे और बिलाहिर सुरखरू हुए। लिहाजा हम सबको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलते हुए बहैसियत कौम डट कर आखिरी दम तक मुकाबला करना होगा। जब इंसाफ का हर दरवाज़ा बंद कर दिया जाए फिर पुरअमन एहतजाज के सिवा कोई रास्ता नहीं बचता। तहरीक इंसाफ समेत पूरी कौम को पैगाम देता हूँ कि मुल्क गिर एहतजाज के लिए तैयार रहें। पाकिस्तान में कानून मुकम्मल तौर पर मुअत्तल है, यहाँ औरतों की भी इज्जत महफूज नहीं है। मेरी अहलिया बुशरा बेगम सिर्फ सहूलतकारी के इल्ज़ाम में 14 माह से कैद तन्हाई में हैं, हालांकि इन पर जुर्म साबित भी नहीं हुआ। डॉक्टर यास्मीन राशिद कैंसर सर्वाइवर और बुजुर्ग खातून हैं, मगर इनको भी बेशर्मी से जैली मुकदमात में पाबंद सलासल किया गया है। मेरी हमशीरगान में जिनकी उम्र 65 से 70 साल के दरमियान है, हाई कोर्ट के हुक्म पर जेल मुझसे मिलने आती हैं, जो उनका और मेरा बुनियादी हक है, मगर एक कर्नल उनको रोक देता है और अदालत का हुक्म रद्दी की टोकरी की नज़र हो जाता है। जंगल के कानून का ये आलम है कि मेरी बहनों को यहाँ से गिरफ्तार किया जाता है और चक्री के पास आधी रात को ले जाकर बेयारो मददगार छोड़ दिया जाता है। जिस मुल्क में अपनी ही खवातीन के साथ ऐसा सलूक हो, वहाँ का इखलाकी मेयार फौत हो चुका है। मरियम नवाज के लंदन में 5 फ्लैट्स निकले थे, मगर इनकी जमानत 2 माह में ही हो गई थी, क्योंकि शरीफ खानदान डील पर राजी था। जो फिरौनियत के आगे झुक जाता है, इसके सब केस माफ हैं। जो हक पर खड़ा हो वो बेजुर्म भी सजावर ठहरता है। 2 साल में बैरून मुल्क से कोई सरमायाकारी इसलिए नहीं आ सकी क्योंकि दुनिया जानती है यहाँ कानून एक कर्नल के जूते की नोक पर है। याद रहे कि सरमायाकारी के बगैर ना मुल्क में माशी इस्तेहकाम आता है और ना ही मैशियत तरक्की कर सकती है। जब तक अदालती अहकामात कर्नल के इशारों के मोहताज होंगे, तब तक सरमायाकारों के लिए एतमाद की फिजा नापैद रहेगी। पूरी कौम इंसाफ के लिए अदलिया की तरफ देख रही है, मगर 26वीं आईनी तरमीम करके अदलिया को मफलूज कर दिया गया है। इस तरमीम के पीछे 2 ही वजूहात हैं। एक तो धांधली ज़दा इलेक्शन का तहफ़्फ़ुज़ करना, दूसरा मुझ समेत तहरीक इंसाफ की लीडरशिप और कारकुनान को जेल में रखना और एहतसाब के खौफ के बगैर बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी करना। 26वीं आईनी तरमीम के बराह रास्त 2 नताइज निकले हैं। एक ये कि अदलिया ने अपने आईनी और रवायती किरदार के बरक्स इंतज़ामिया के सामने बिल्कुल सरेंडर कर दिया है। मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आइन के आर्टिकल 175(3) के मुतसादम है, जो कहता है कि अदलिया इंतज़ामिया से अलग है, मगर यहाँ इस आर्टिकल में तरमीम किए बगैर ही एग्जीक्यूटिव को अदलिया के तमाम इख्तियारात सौंप दिए गए हैं। मिलिट्री कोर्ट्स के साथ साथ मखसूस नशिस्तों पर भी बेंच बनाकर तहरीक इंसाफ से ये नशिस्तें छीनने की कोशिश की जा रही है। वोट तहरीक इंसाफ को पड़ा है, मगर आइन के बरखिलाफ ये नशिस्तें दूसरी जमातों को देने की कोशिश जारी है।
دوسرا یہ کہ عدلیہ اس قدر مفلوج ہو چکی ہے کہ اعلیٰ عدلیہ اور جج اپنی مرضی سے مقدمات لگا ہی نہیں سکتے۔ نتیجتاً مجھے بھی عدالتوں سے انصاف نہیں مل رہا۔ کبھی میرے کیسز کے لیے بینچ مکمل نہیں ہوتا تو کبھی سماعت نہیں ہوتی۔ جان بوجھ کر میرے مقدمات کو التوا میں رکھا جاتا ہے۔ میری بنیادی انسانی حقوق بھی معطل ہیں۔ جیل مینول کے مطابق جو حقوق ایک عام قیدی کو حاصل ہوتے ہیں مجھے وہ بھی نہیں دیے جا رہے۔ میرے بچوں سے میری بات نہیں کروائی جاتی۔ میری اہلیہ سے ہفتے میں ایک طے شدہ ملاقات بھی روک دی جاتی ہے، اور تو اور میری کتابیں تک روک لی جاتی ہیں۔ یہ سب اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ میں ٹوٹ جاؤں۔ پہلے قاضی فائز عیسیٰ کے ذریعے پاکستان میں فسطائیت جاری تھی اور اب 26ویں ترمیم کے ذریعے ظلم کو تحفظ دیا جا رہا ہے۔ اگر آج عدلیہ تاریخ کی درست سمت کھڑی نہیں ہوگی تو ان کا نام بھی جسٹس منیر اور قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ ہی لکھا جائے گا، جو ہمیشہ تاریخ میں مجرم ہی رہیں گے۔ میری طرف سے سلمان اکرم راجہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں، عورتوں سے بدسلوکی، 26ویں ترمیم اور کرنل سطح کے لوگوں کی جانب سے مسلسل توہین عدالت جیسی قانون کی پامالی پر سپریم کورٹ کے دونوں سربراہان اور ہائی کورٹ کے ججز کو خط تحریر کریں۔ یہ بہت ججز کے کندھوں پر ہے کہ وہ انصاف کا نظام قائم کر کے تاریخ کی درست جانب کھڑے ہوں۔ شریف خاندان NRO لینے کا عادی ہے۔ 2 مرتبہ پہلے NRO اور اب الیکشن چوری کر کے قوم پر مسلط ہیں۔ اس ملک کو کبھی بھی ایسے لوگ اوپر لے کر نہیں جا سکتے۔ SIFC بنا لے یا کوئی اور کلیہ آزما لے، قوم صرف تب ہی اوپر جاتی ہے جب وہ آزاد ہو اور حکمران اخلاقی طور پر مضبوط ہوں۔ سمبڑیال الیکشن میں تمام لوگ بڑھ چڑھ کر حصہ ڈالیں، اس ظلم کے نظام کے خلاف اپنی واحد طاقت یعنی ووٹ کے ذریعے فیصلہ دیں۔ انہوں نے الیکشن چوری کا پورا پلان بنایا ہوگا، لیکن آپ لوگ چوکنا رہیں۔ فارم 45 کے لے کر پولنگ سٹیشن سے نکلیں اور فارم 47 ملنے تک RO کے دفتر میں موجود رہیں۔ دھاندلی کے آگے دیوار بننا ہے تاکہ اس حکومت کو اس کی مقبولیت کا اندازہ دلایا جائے۔ میری ہدایت ہے کہ پارٹی کی پنجاب میں تنظیم سازی کے حوالے سے ترتیب دی گئی کمیٹی میں عالیہ حمزہ اور 4 ریجنز کے صدر کو شامل کیا جائے۔ جنگ ہمیشہ باہر والوں سے ہوتی ہے۔ میرا تمام پارٹی اور سوشل میڈیا کو پیغام ہے کہ اپنی تنقید کا نشانہ اپنے لوگوں کو نہ بنائیں، اس سے ہمارے بیانیے کو نقصان ہوتا ہے۔ ہمیں ساری توجہ فسطائی قوتوں کے خلاف مرکوز رکھنی چاہیے تاکہ اس اندھیری رات کا جلد از جلد خاتمہ ہو سکے۔ میرا تحریک انصاف کے لیے خصوصی پیغام ہے کہ جماعت میں کسی کو بھی قربانی دینے سے نہیں گھبرانا چاہیے۔ اگر مجھ سمیت سینکڑوں کارکنان اور لیڈرشپ جیلوں سے نہیں گھبرائی تو آپ لوگوں کو بھی نہیں گھبرانا چاہیے۔ پارٹی عہدیداران کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ بر ہونے کو تیار ہیں یا نہیں۔ اب وہ عہدہ دار سرگرم نہیں ہوگا تو اسے برطرف کر دیا جائے گا۔ اس ملک سے ظلمت کے سائے ختم کرنے کے لیے ہم سب کو اپنے حصے کی قربانی دینا ہوگی۔ یہ تھا عمران خان صاحب کا پیغام، جس میں عمران خان صاحب نے آئین اور قانون کی بالادستی، عدلیہ کی آزادی، جمہوریت اور اپنی قوم کے نام یہ پیغام جاری کیا ہے کہ تحریک کے لیے تیار رہیں، حقیقی آزادی کی تحریک۔ دیکھیں عمران خان صاحب جب بھی بات کرتے ہیں وہ آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے بات کرتے ہیں، جمہوریت کی بات کرتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ وہ کبھی بھی جب اگر بات کریں گے بھی تو وہ آئین اور قانون کی بات کریں گے، جمہوریت کی بات کریں گے، اس ملک اور قوم کی بات کریں گے، ٹھیک ہے۔ عمران خان صاحب اپنے لیے کوئی ڈیل نہیں مانگتے، کیونکہ عمران خان صاحب کو پتہ ہے کہ ان کی تمام کیسز جھوٹے ہیں، بوگس ہیں، بے بنیاد ہیں۔ تو یہ جب بھی عدالتیں دیکھیں آزاد ہوں گی تو وہ آزادانہ فیصلے کر سکیں گی، انصاف پر مبنی فیصلے کر سکیں گی، ٹھیک ہے۔ تو جب بھی عدالتوں میں نا میرٹ پر فیصلے ہوں گے تو عمران خان صاحب کو پتہ ہے کہ یہ کیسز اڑ جانے، ٹھیک ہے، یہ بوگس کیس ہیں، یہ اڑ جانے۔ لیکن بات وہیں پہ آ جاتی ہے کہ آئین اور قانون نہیں ہے، آئین اور قانون کی بالادستی نہیں ہے۔ ایک غیر آئینی ترمیم، 26ویں غیر آئینی ترمیم کے ذریعے عدلیہ کو مفلوج کر لیا گیا ہے، عدلیہ کو زنجیریں ڈال کے جکڑ دیا گیا ہے، اور اب عدالتیں جو ہیں وہ ماتحت ہیں، ایک کرنل کی، ایک جنرل کی، وہاں سے فارورڈ ایز ریسیوڈ فیصلے کر کے سنائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جہاں عمران خان صاحب کی کیسز کی بات ہے وہ جب بھی فیصلے ہوں گے آئین اور قانون کو مد نظر رکھتے ہوئے تو وہ کیسز اڑ جانے ہیں۔ اور خان صاحب کے حالت دیکھیں کہ عمران خان صاحب کو ایک سابق وزیر اعظم ہے اور موجودہ الیکشن کے فاتح بھی ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ سب مخالفین بھی جانتے ہیں اور یہ جنرل بھی جانتا ہے جو الیکشن چوری کر کے نا فارم 47 کے اردلی حکومت کو، کٹ پتلی حکومت کو بٹھایا ہوا ہے۔ یہ سب جانتے ہوئے بھی عمران خان صاحب کو ان کے بنیادی حقوق سے بھی محروم رکھا ہوا ہے۔ مطلب ایک قیدی کے بھی جو حقوق ہوتے ہیں نا، ایک قیدی کے جس نے جرم کیا ہوتا ہے ان حقوق سے بھی محروم کیا ہوا ہے، حالانکہ عمران خان صاحب بے گناہ جیل میں بند ہیں۔ ایک بندے کی ہٹ درمی، ایک بندے کی انا کی تسکین کے لیے عمران خان صاحب جیل میں بے گناہ قید ہیں۔
عمران خان صاحب کے ابھی جو القادر کیس ہے اس میں سزا معطلی کا کیس لگنا ہے تو وہ سزا معطل ہو جانی ہے، ٹھیک ہے، عمران خان صاحب کی رہائی ہو جانی ہے. اسی لیے 9 مئی کے جو کیسز ہیں ان میں پولیگرافک اور فوٹوگرافک ٹیسٹ کروانے کا جو عدالت نے آرڈر دیے تھے، اور عمران خان صاحب نے انکار کیا تھا کہ میں اس قسم کا کوئی ٹیسٹ نہیں کراؤں گا. اگر یہ ٹیسٹ کرانا ہے تو شہباز شریف کا کراؤ اور پوچھو کہ وہ فارم 47 پہ آئے یا فارم 45 پہ آئے. اس ملک کے محسنوں کے ساتھ ہمیشہ سے یہی تو کیا جاتا ہے، ٹھیک، جو ملک کی بات کرتا ہے، جو ملک کے ساتھ مخلص ہوتا ہے اس کو اٹھا کے پس زندان ڈالا جاتا ہے، بے گناہ جیل میں رکھا جاتا ہے، اس کو عبرت کا نشان بنایا جاتا ہے. لیکن جو ہمارے ملک میں جتنی بڑی کرپشن کرتا ہے، چور ہوتا ہے، لٹیرا ہوتا ہے، اس کو اٹھا کے اقتدار میں بٹھا دیا جاتا ہے، چاہے جتنے مرضی جعلی طریقے سے اس کو لانا پڑے، ٹھیک ہے. تو عدالت نے دوبارہ سے فوٹوگرافک اور پولیگرافک ٹیسٹ کروانے کا آرڈر دیا ہے انسداد دہشت گردی کی عدالت نے، ٹھیک ہے. اب اس میں کیا ہوگا، اس میں یہ ہر حال میں کوشش کریں گے کہ عمران خان ڈیل تو نہیں کر رہا تو عمران خان کو 9 مئی کے کیسز میں پھنسا لیں، تاکہ اگر القادر کی سزا جو معطل کرنی پڑتی ہے ہمیں تو ہم جو ہے وہ کیونکہ بے بنیاد کیس ہے نا، یوں منٹوں میں میرٹ پہ فیصلہ ہونا، منٹوں میں اڑ جانا ہے، ٹھیک ہے. تو اگر اس میں سزا معطل ہوتی ہے اور عمران خان کی رہائی کا سین بنتا ہے تو ہم کیا کریں گے، ہم 9 مئی کے کیسز میں ایک جعلی رپورٹ تیار کریں گے، کہیں گے جی یہ فوٹوگرافک اور پولیگرافک ٹیسٹ کی یہ صورتحال ہے، یہ ہے اس کی رپورٹ، ٹھیک ہے. تو اس کیس میں ہم پھنسا دیں گے. اب یہ لوگ تو یہ چاہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ہر حال میں انہوں نے عمران خان صاحب کو توڑنے کی کوشش جو ہے نا یہ کر رہے ہیں. اب لوگوں کو بھی تیار رہنا ہے. عمران خان صاحب کی میس موومنٹ کا اعلان جو ہے وہ جلد ہو جائے گا کہ کیا لیا عمل رکھا جاتا ہے دیکھا جائے گا. قیادت کو بھی خان صاحب نے اسٹرکٹلی کہا ہے کہ جو ایک تو وکٹ کے دونوں جانب کھیلنے والوں کا احتساب ہوگا، دوسرا خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ جو قربانیاں نہیں دے سکتا، جو ہے وہ ڈرتا ہے، وہ برطرف ہو جائے گا. پھر عاصم منیر نے کچھ بیانات دیے ہیں. جب سے انڈیا پاکستان کی جنگ کا ایک ڈرامہ ہوا، اس ڈرامے کے بعد سے سیاسی بیانات اور جشن ختم ہی نہیں ہو رہے، یعنی کہ جشن پہ جشن منائے جا رہے ہیں، تقریبات ہو رہی ہیں، کھانے دعوتیں چل رہی ہیں اور سیاسی بیانات ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے. حالانکہ پیچھے سے پانی بند ہے. یہاں سیاسی بیانات دیے جاتے ہیں کہ تم ہمارا پانی بند کرو گے ہم تمہاری سانس بند کریں گے. پانی پیچھے سے بند ہے لیکن سیاسی بیانات اور اپنی جو تشہیر ہے وہ جاری ہے. IMF کا مقروض ملک، اس کا پیسہ دعوتوں میں، تقریبات میں اور اشتہارات میں لگ رہا ہے، جگہ جگہ اشتہارات لگائے جا رہے ہیں. عاصم منیر اپنی تعریفوں کے پل باندھتا ہے، ٹھیک ہے، کہ کیسے اس نے انڈیا پاکستان کی جنگ بہادری سے لڑی اور میں پاکستان کا سپہ سالار ہوں. اس کے بعد وہ بتاتا ہے کہ تمام جو سیاسی جماعتوں کا ایجنڈا ہے وہ صرف اقتدار ہے. اب اقتدار میں آئیں گی نہیں تو عوام کے لیے کام کیسے کریں گی؟ یہ مطلب کہ ایک مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آپ کا کام ملک کی دفاع کا ہے، آپ کا کیا کام بنتا ہے کہ آپ عوامی جو لیڈرز ہوتے ہیں، سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں، عوام ان کو ووٹ دیتی ہے تو وہ آتے ہیں نا، تو ان کے خلاف آپ یہ بات کرو، یہ آپ کو زیب نہیں دیتا، یہ آپ کا کام نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو ہماری یوتھ جو ہے وہ شیطانی چنگل میں پھنسی ہوئی ہے. یوتھ کون سے شیطانی چنگل میں پھنسی ہوئی ہے یہ بتا دیں ذرا. یہ شیطانی چنگل اس کو کہتے ہیں جو بندہ سچ بولتا ہے، جو سوال کرتا ہے، جو غلط بات آواز اٹھاتا ہے کہ یار یہ غلط ہو رہا ہے میرے ملک میں، یہ نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. وہ اس چیز کو شیطانی چنگل کہتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ شیطانی چنگل ہے. بس ان کی ہاں میں ہاں ملاؤ، جو یہ بتائیں وہ بولو، جو یہ دکھائیں وہ دیکھو، جو یہ سنائیں وہ سنو. ان کی مرضی کا بولو، ان کی مرضی کا دیکھو، تو آپ شیطانی چنگل میں نہیں ہو. لیکن ہاں اگر آپ حق سچ کی آواز بلند کرو، آئین اور قانون کی بالادستی کی بات کرو تو وہ شیطانی چنگل ہے. میرے والد اسکول ٹیچر تھے. ٹیچر معاشرے میں اہم ہے، آپ پر ذمہ داری ہے. میں اب کچھ پوائنٹس ان کے سامنے رکھنا چاہتی تھی اور یہ پوائنٹ میں نے اس لیے رکھا کہ انہوں نے اساتذہ کی بات کی ہے. واقعی اساتذہ معاشرے کا اہم حصہ ہوتے ہیں، لیکن میں ایک بات کروں گی کہ ہم انہی کی دور میں انہی کی حکومت چل رہی ہے نا، آگے تو اردلی بیٹھے ہوئے ہیں، کٹ پتلیاں بیٹھی ہوئی ہیں. تو اساتذہ کے احتجاج کے دوران اساتذہ کے سینوں پر بوٹ رکھے گئے تھے، ٹھیک ہے، بوٹ رکھے گئے تھے ان کے سینوں پر. اگر آپ کو یاد ہو تو اساتذہ پر لاٹھی چارج بھی ہوا ہے. اساتذہ کے سینوں پر بوٹ رکھے گئے وہ اساتذہ جو قوم کے معمار ہوتے ہیں، جو قوم بناتے ہیں، جن معاشروں میں اساتذہ کی یہ عزت ہو نا، ان کو عزت نہ دی جا رہی ہو، وہ معاشرے تباہ ہو جاتے ہیں، وہ معاشرے برباد ہو جاتے ہیں. اور ہمارے معاشرے کی اور تباہی اور بربادی کیا ہی ہوگی بتائیں. ہمارے ملک میں آئین نہیں، قانون نہیں، اور اساتذہ جب احتجاج کے لیے باہر نکلتے ہیں، اپنا حق مانگتے ہیں، تو ان اساتذہ کو کے سینوں پر بوٹ کے نشانات لگے ہوئے نظر آتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ ہوا ہے اساتذہ کے ساتھ. صرف بیانات بازیوں سے کام نہیں چلانا چاہیے. اساتذہ اگر آپ کے اپنے پیرنٹس اساتذہ ہوں تو ان کی عزت صرف نہیں ہوتی، تمام اساتذہ کی عزت ہوتی ہے. اور استاد کا درجہ ہی ماں باپ کے درجے کی جگہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ بھی تربیت کرتے ہیں قوم کی، بچوں کی، ٹھیک ہے. ہماری نوجوان نسل فریب، آئیڈیلزم کا شکار ہے، سیلف سینٹرڈ لوگوں کے درمیان کھڑی ہوئی ہے. اچھا، انقلاب بس 14 اگست 1947 کو آ گیا تھا، اب کوئی انقلاب نہیں آئے گا. دیکھیں یہ ان کا ڈر بول رہا ہے، یہ ڈرے ہوئے ہیں. ان کو ڈر ہے کہ یہ قوم
کہ انقلاب لانے کے لیے نکل نہ آئے. اس لیے بار بار آ کے اس طرح کے بیانات دینا اور قوم میں مایوسی پھیلانا اور بتانا کہ میں ہی بادشاہ ہوں, میں جو چاہوں گا وہی ہوگا, تم جو مرضی کر لو, اس ملک میں کوئی بہتری نہیں آ سکتی, کوئی انقلاب نہیں آ سکتا. سرکش حکمران جو ہے نا وہ کسی چیز سے اتنا نہیں ڈرتا ہے جتنا وہ قوم کے شعور سے ڈرتا ہے, قوم کے اکٹھے ہو جانے سے ڈرتا ہے, قوم کے جو ہے وہ سوال کرنے سے ڈرتا ہے. ٹھیک ہے, تو ہم سنتے ہیں کہ ملک دیوالیہ ہو گیا. دیوالیہ نہیں ہو رہا, ہم تو ٹریلینس کی اکانومی بننے جا رہے ہیں. یہ جب سے آئے نا موصوف جب سے آئے ہیں, ٹھیک ہے, تب سے یہ بیانات چل رہے ہیں, تب سے یہ بیانات بازیاں ہو رہی ہیں کہ $1 ٹریلین کی انویسٹمنٹ آ رہی ہے, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے. لیکن ان کا جو اپنا سربراہ ہے نا, اس فوج کا جو سربراہ ہے خواجہ آصف, وہ برہا کہہ چکا ہے کہ ہم دیوالیہ ہو چکے ہیں, ہم دیوالیہ ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ اس سے جا کے سوال کر لیں, اس سے جا کے پوچھ ہی لیں. شاید ان کو نہیں پتا ہوگا کہ ہم دیوالیہ ہو چکے ہیں. اب IMF سے قرضے ملنے کو یہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے $1 ٹریلین کی اکانومی بن گئے. IMF سے قرضے لینے کو آپ $1 ٹریلین کی اکانومی نہیں کہہ سکتے ہیں, وہ قرضہ ہے آپ کا. اور جو دوسرے ملکوں نے, سعودیہ اور چین جیسے ملکوں نے جو آپ کے پاس ڈپازٹ رکھوایا تھا نا, وہ اس ڈپازٹ میں سے بھی اربوں روپیہ لگا چکے ہیں. وہ ڈپازٹ جو رکھا گیا تھا, اس لیے وہاں سے بھی ڈکٹیٹ ہو رہا ہے, تو وہاں سے بھی فیصلے آتے ہیں. صحیح ہے, تو ہم دیوالیہ ہو چکے ہیں جناب, شاید آپ کو نہیں پتا ہوگا. قرضے لینے کو آپ انویسٹمنٹ نہیں کہہ سکتے. انویسٹمنٹ وہ ہوتی ہے جو آپ کے ملک میں آتی ہے, لیکن ہمارے ملک کی انڈسٹریز جو ہیں وہ بند ہو کر دوسرے ملکوں میں جا رہی ہیں. ہمارے ملک کی کمپنیز بند ہو کے دوسرے ملکوں میں شفٹ ہو چکی ہیں. شاید آپ کو نہیں پتا ہوگا, پوچھ لیجئے کسی سے. آگے کہتے ہیں کہ بلوچستان ہمارے ملک کی معیشت کا ہب ہے. بلوچستان میں گرینائٹ ہے, کاپر ہے, گولڈ ہے. ماشاء اللہ سے معدنیات کی کتنی زیادہ ان کو معلومات ہیں. بالکل ہمارے ملک میں معدنیات ہیں, لیکن آپ کا کام معدنیات پہ نظر رکھنا, وسائل پر قابض ہونا نہیں ہے. آپ کا کام ہے ملک کی دفاع کا. اب آپ دیکھیں ان کی اسپیچ کا ایک حصہ 2% یا 1% یا 2% حصہ ہوگا کوئی پاکستان کے دفاع کی کوئی بات کر لی, کوئی ایک آدھ بات کر لی. ٹھیک ہے, 98% ان کی اسپیچ کا حصہ ہوتا ہے ملک کی سیاست کا, ملک کی معدنیات کا, کاروبار کا, معیشت کا. ان کا یہ کام ہی نہیں ہے, ان کا یہ کام ہی نہیں ہے سوائے اس کے کہ ان کا کام ہے ملک کی دفاع کا. ٹھیک ہے, BLA کو فتنہ ہندوستان کے وہ بھارت کے کتے ہیں. ماضی میں بہت ہمدردیاں ہوئی, اب ان سے کوئی ہمدردیاں نہیں ہوں گی. اس ملک میں گلگت سے لے کر گوادر تک منرلز ہیں, معدنیات ہیں. اب دیکھیں دوبارہ, منرلز اور معدنیات, مطلب کہ ہماری نظریں منرلز اور معدنیات پر ہیں کہ آپ نے یہاں پہ قابض ہونا ہے. وسائل جہاں جہاں وسائل ہیں ان علاقوں کے حال دیکھ لیں. یہ کہتے ہیں کہ کوئی مایوسی نہیں ہے. جن علاقوں میں یہ منرلز کا نام لیا جا رہا ہے, منرلز کی بات کی جا رہی ہے, ان پہ قابض ہونے کی کوشش کی جا رہی ہے, ان علاقوں کے لوگوں کا حال کیوں اتنا پسماندہ ہے؟ یہ منرلز آج کے نہیں ہیں, یہ منرلز تب کے ہیں جب پاکستان بنا تھا, تب بھی تھے. لیکن آج پاکستان میں مایوسی کتنی زیادہ ہے آپ بتائیں. ان لوگوں کا حال کیا ہے؟ جبری طور پر لاپتہ کیا جانا اور جبری طور پر اغوا کرنا. پھر جو جبری لاپتہ لوگوں کی رہائی مانگے, بازیابی مانگے, اس کو بھی اٹھا کے جیلوں میں ڈال دو, اس کو لاپتہ کر دو. ٹھیک ہے, ڈرون حملے ہوتے ہیں, جہاں جہاں وسائل ہیں وہاں پہ یہ سب دہشت گردی, یہ سب معاملات کیوں ہو رہے ہیں؟ مایوسی نہیں ہے, یہ سیاسی بیانات. اور یہ ایک بندہ جس کا کام ہی نہیں ہے, جس کا کام ملک کی دفاع کا ہے, وہ اٹھ کے آ کے بتا رہے ہیں کہ معدنیات ہیں, مایوسی نہیں ہے, اتنے ڈالرز کی انویسٹمنٹس آ رہی ہیں, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے. کیا کام بنتا ہے کسی ملک کے؟ ایک ملک کے چوکیدار کا کام صرف چوکیداری ہوتا ہے. چوکیدار کا کام یہ نہیں ہوتا کہ وہ ملک کے ہر معاملے میں ٹانگ اڑائے. سوشل میڈیا کے بے ہنگام استعمال کو ہم کنٹرول کریں گے. کیا چین اور امریکہ میں کوئی فوج کو گالی دیتا ہے؟ اب دیکھیں, سوشل میڈیا جب بھارت اور پاکستان کا تنازع چل رہا تھا, جنگ چل رہی تھی, تو وہاں پہ سوشل میڈیا کو سراہا جا رہا تھا کیونکہ سوشل میڈیا اپنے ملک کا دفاع کر رہا تھا. تب سوشل میڈیا بہت اچھا تھا. جیسے یہ معاملہ ختم ہوا ہے, اس کے بعد سے دوبارہ سے سوشل میڈیا پہ حملے کرنا شروع کر دیے. سوشل میڈیا کا قصور پتہ کیا ہے؟ سوشل میڈیا سچ بولتا ہے, سچ دکھاتا ہے. وہ یہ نہیں کہتا کہ جو یہ دکھائیں گے وہ دیکھو. وہ مطالعہ پاکستان والا سچ نہیں دکھاتا, وہ مطالعہ پاکستان نہیں پڑھاتا, وہ سچ دکھاتا ہے. وہ سوال کرتا ہے, وہ تنقید کرتا ہے, وہ بولتا ہے میرے ملک میں یہ چیز غلط ہو رہی ہے, یہ کیوں ہو رہی ہے, میں ٹیکس پیئر ہوں, میں پاکستان کا مالک ہوں, میری مرضی کا فیصلہ کیوں نہیں ہو رہا. یہ قصور ہے سوشل میڈیا کا. اور فوج کو اس کا کام یاد دلانا کہ آپ اپنی بیرکوں میں واپس جاؤ, آپ ملک کے معاملات میں ٹانگ مت اڑاؤ. یہ گالی نہیں ہے, اس کو آپ گالی مت کہیں. عوام تنقید کرتی ہے, سوشل میڈیا تنقید کرتا ہے. اگر آپ غلط ڈائریکشن میں جاؤ گے, اگر آپ اپنے ٹریک پہ واپس نہیں جاؤ گے, تو سوشل میڈیا تنقید کرے گا. سوشل میڈیا تنقید کرتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ گالی دے رہا ہے. اس کو آپ گالی سمجھتے ہیں تو ہم کیا ہی کہہ سکتے ہیں. اور چین اور امریکہ کی آپ نے مثال دی, وہاں پہ ماشاء اللہ نہیں لگتے. وہاں پہ ایک بار ماشاء اللہ لگ جائیں, وہاں کی عوام دیکھنا کیسے نکلے گی. وہاں کی عوام سوال کرتی ہے. امریکہ کی اگر آپ مثال دیتے ہیں نا, امریکہ جیسے ملک میں, وہاں پہ عوام سوال کرتی ہے.
ٹھیک ہے. عوام کے رائے کا احترام کیا جاتا ہے, وہاں پہ آئین اور قانون کی بالادستی ہے. جو ہمارے ملک میں دیکھیں قانون کا کیا حال ہے, وہاں کے ملکوں میں دیکھیں قانون کس سمت میں کھڑا ہے. ٹھیک ہے, آپ مغربی ملکوں کو اٹھا کے دیکھ لیں, وہاں پہ قانون کی بالادستی ہے, قانون کے مطابق فیصلے کیے جاتے ہیں. یہ نہیں جیسے ہمارے ملک میں کیا جاتا ہے, چوروں کو اٹھا کے تو تخت پہ بٹھا دو اور بے گناہ لوگوں کو جیلوں میں ڈال دو. یہ دوسرے ان ملکوں میں نہیں ہوتا ہے جن ملکوں کی آپ مثال دیتے ہیں. ٹھیک ہے, آئین کہتا ہے کہ فوج کے خلاف کوئی بات نہیں کرنی, ملک کی سلامتی پر اب کوئی بات نہیں ہوگی. اب آپ دیکھیں, آئین کہتا ہے کہ فوج کے خلاف کوئی بات نہیں کرنی, لیکن وہی آئین آپ یہ بھی کہتا ہے کہ فوج کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. آپ تو حلف بھی دیتے ہو نا کہ آپ کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہوگا, آپ تو اس حلف کی خلاف ورزی کرتے ہو. قائد اعظم نے کہا تھا کہ فوج کوئی پالیسی نہیں بنائے گی بلکہ سویلینز کی بنائے گی پالیسیز کو فالو کیا جائے گا. ہمارے ملک میں کیا ہوتا ہے کہ جو پاکستانیوں کا حق ہے نا, جو عوام کا سویلینز کا حق ہوتا ہے ووٹ دینا, ان سے وہ حق بھی چھین لیا جاتا ہے. ان کے عوام کے فیصلے کو جوتے کی نوک پہ رکھ کر فارم 47 کی اردلی حکومت لا کر کھڑی کر دی جاتی ہے. کیا آئین یہ کہتا ہے؟ آئین نے تو عورتوں کو بھی عزت دی ہے, عورتوں کے حقوق کو کیسے پامال کیا گیا, سڑکوں پر گھسیٹا گیا, بے گناہ جیلوں میں رکھا گیا. آئین ہمارا یہ بھی کہتا ہے نا کہ آپ نے جمہوریت کو کنٹرول نہیں کرنا, آپ نے جمہوریت کو قید میں نہیں کرنا, لیکن آپ نے تو عدلیہ کو قید میں کر کے آپ نے جمہوریت ہی ختم کر دی ہمارے ملک کے اندر سے. ہمارے ملک میں کون سے آئین کو فالو کیا جا رہا ہے؟ ہمارے آئین نے کبھی یہ نہیں کہا کہ غلط ہو رہا ہے تو آپ اس کا ساتھ دو, آپ منہ بند کر کے بیٹھو. ٹھیک ہے, یہ ہمیں نہ تو دنیاوی قوانین کہتے ہیں, نہ ہی ہمیں اسلامی قوانین اس بات کی اجازت دیتے ہیں. تو آپ کو اس چیز کو سمجھنا ہوگا. آئین کی آپ بات کرتے ہیں نا, تو اسی غیر آئینی ترامیم کے لیے بھی آپ نے لوگوں کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو اٹھایا ہے. آپ کیسے آئین کی بات کر سکتے ہیں؟ آئین کو آپ فالو تو کریں ایک بار. آپ ایک بار سیاست سے نکلیں, کاروبار سے نکلیں, امارات سے نکلیں, مدنیات سے نکلیں. آپ عوام کی رائے کا احترام کریں, آپ اپنی بیرکوں میں واپس جائیں. آپ کا کام الیکشن چوری کرنا نہیں ہے. آئین نے آپ کو اس چیز کی بھی اجازت نہیں دی, اور اس ملک کے بانی قائد اعظم نے بھی آپ کو یہ ادارہ بناتے ہوئے, اس کی بنیاد رکھتے ہوئے یہ بارہا کہا تھا کہ فوج کا کام سیاست میں مداخلت نہیں ہوگا یا پالیسیاں بنانا نہیں ہوگا. ان کا کام ہوگا کہ یہ پالیسیوں کو فالو کریں گے, وہ پالیسیاں جو سویلینز بنائیں گے. لیکن آپ نے سویلینز کے جو عوامی 90% عوام کا جو لیڈر ہے اس کو اٹھا کے آپ نے جیل میں رکھا ہوا ہے, بے گناہ کے آپ نے کیسز بنائے ہوئے ہیں. آپ بات کرتے ہیں, آپ کو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ فوج کے خلاف بات نہیں ہے. فوج کے خلاف بات نہیں ہو رہی, یہ آپ کو آپ کی ڈائریکشن دکھائی جا رہی ہے, آپ کو آپ کے ٹریک پہ جانے کو, آپ کو اپنی بیرکوں میں جانے کا کہا جا رہا ہے. ہم گالی نہیں دے رہے آپ کو, ہم گالی نہیں دے رہے, ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ کا جو کام ہے وہ آپ کریں. صحیح غلط کی بات ہو رہی ہے, اس کو آپ گالی کے زمرے میں لے آتے ہیں. تو آپ ڈکلیئر کر دیں کہ آپ بادشاہ سلامت ہیں, بادشاہ سلامت کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکتا. آگے چلتے ہیں. بلوچستان سے یونس بلوچ, 24 مئی کو یونس بلوچ کو جبری طور پر اغوا کیا گیا. اب یونس بلوچ کی بہن ماجبی بلوچ, جو کہ پولیو کا بھی شکار ہیں, بلوچستان یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ ہیں, ماجبی بلوچ کو کوئٹہ ہسپتال سے رات کے 3 بجے کل اغوا کر لیا گیا, جبری طور پر لاپتہ کر دیا گیا. اب دونوں بہن بھائی جبری طور پر لاپتہ کر دیے گئے ہیں. ماجبی بلوچ کا قصور یہ تھا, اپنے بھائی کی رہائی کے لیے, بازیابی کے لیے آواز اٹھا رہی تھی. اور پہلے تو صرف بلوچستان کے نوجوانوں کو جبری طور پر لاپتہ کیا جاتا تھا نا, اب تو بلوچستان کی خواتین کو بھی اغوا کیا جا رہا ہے, جبری گمشدہ کیا جا رہا ہے. پہلے 16 سالہ نصرت بی بی کو بھی پہلے جبری طور پر اغوا کیا گیا. اب آپ دیکھیں کہ ماجبی بلوچ کو بھی جبری طور پر لاپتہ کر دیا گیا ہے. اور جبری لاپتہ لوگوں کی آواز بننے والی مہارنگ بلوچ بے گناہ جیل میں ہیں. قصور یہ کہ آپ نے آواز کیوں اٹھائی؟ ہتھیار نہیں اٹھایا تھا, آواز اٹھائی تھی. ان کو دہشت گرد قرار دے کر جیل میں رکھا ہوا ہے, بے گناہ. اور باہر یہ حال ہے کہ آئے دن بلوچستان کے نوجوانوں کو, اور اب مرد حضرات تو چھوڑ دیں, اب تو بلوچستان کی بہنوں بیٹیوں کو بھی اغوا کیا جا رہا ہے, جبری طور پر لاپتہ کیا جا رہا ہے. تو ملک کے وہ علاقے, وہ صوبے جو وسائل سے بھرے ہوئے ہیں, ان وسائل سے بھرے لوگوں کا, ان علاقوں میں رہنے والے لوگوں کا کیا حال ہے یہ آپ کے سامنے ہے. ماجبی بلوچ اور یونس بلوچ دونوں بہن بھائی ہیں, اپنے ماں باپ کا اکلوتا سہارا ہے یونس بلوچ, اور انہیں کس اذیت ناک زندگی میں ان کو کس طرح ان کو اذیت ناک زندگی دی جا رہی ہے. یہ حال ہے ہمارے ملک کے مدنیات سے بھرے علاقوں کا, کہ وہاں کے لوگوں کی حالت اتنی پسماندہ ہے, اور وہاں کے پڑھے لکھے نوجوانوں کو ایسے اغوا کیا جاتا ہے, جبری طور پر لاپتہ کیا جاتا ہے. حالانکہ مدنیات سے بھرے علاقوں کے جو لوگ ہیں نا, انہیں سب سے امیر ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, ان کی حالت سب سے بہترین ہونی چاہیے, ان کا پہلا حق بنتا ہے. لیکن جن کی معدنیات پورا پاکستان استعمال کرتا ہے, گیس وہاں سے نکلتی ہے, پورے پاکستان کی جو گیس ہے نا وہ بلوچستان سے نکلتی ہے, سبی کے مقام سے. لیکن ان لوگوں کا کیا حال ہے, ان لوگوں کے ساتھ کتنی زیادتی ہے, کتنی ناانصافی ہے, یہ ان کو نظر نہیں آتا ہے, اس بارے میں یہ بات نہیں کرتے ہیں.
اب تک کے لیے اتنا ہی. مجھے اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد. عمران خان زندہ باد.